हमारी पिछली वीडियो में आपने बचपन की एजुकेशन पर किए गए सवालात के जवाबात दिए थे। हमें बहुत सी अहम मालूमात मिली हैं और अपने फॉलोअर्स से अच्छा फीडबैक मिला। आज हम आपसे वो सवालात पूछेंगे जो कुछ माओं ने पूछे हैं। चलें पहले सवाल से शुरू करते हैं। मैं अपने बच्चे की हरकतों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं बेहद परेशान हूँ। मैं अपने गुस्से पर कैसे काबू पा सकती हूँ? ये मसला बच्चे का नहीं बल्कि उसके पेरेंट्स का है। ये इन पेरेंट्स का मसला है जो अपने जज्बात पर काबू नहीं पा सकते। हम इस दुनिया में इसलिए आए हैं कि कुछ लोग हमें गुस्सा दिलाएंगे, हम कुछ लोगों से जेलस होंगे, कुछ हमें जिद्दी बना देंगे और कुछ हमें उकसाएंगे। हम इसी तरह आजमाए जाएंगे। सिर्फ हमारे बच्चे ही नहीं बल्कि पड़ोसी भी, मुलाजिम, मालिकान भी ऐसी हरकतें करेंगे जो वक्तन फवक्तन हमें गुस्सा दिलाएंगी। इसी वजह से कुरान की आयत में गुस्से को कंट्रोल करने का हुक्म है। पेरेंट्स के साथ मसला है, उन्हें अपने जज्बात को मैनेज करने के लिए गुस्सा कंट्रोल करने की मशक करनी चाहिए। अगर उन्हें कुछ नफ्सियाती मसाइल है तो उसकी ट्रीटमेंट जरूरी है। दूसरी सूरत में यही मिजाज उनका बच्चा अपना लेगा, क्योंकि बचपन की एजुकेशन में सब्र इस तरह नहीं सिखाया जा सकता कि बाप अपने दांत पीसते हुए कहता है कि या अल्लाह या मेरे रब मुझे सब्र दे। ये सही नहीं है। इस सूरत में आप अपना गुस्सा अपने बच्चे में ट्रांसफर करते हैं। ये पेरेंटल इशू है। उनकी आपस में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर पेरेंट्स आपस में खुश ना हो तो बाकी सब भी ठीक नहीं रहता। पेरेंट्स रोल मॉडल होते हैं, उनको अपना आप एक जिंदा मिसाल के तौर पर दिखाना चाहिए। वो पेरेंट्स बच्चे को क्या ही सिखाएंगे जो आपस में लड़ते हैं। वो नमाज और मजहब के बारे में अपने बच्चों को क्या बताएंगे? उसको रिलीजियस वैल्यूज और सब्र के बारे में कैसे बताएंगे? वैल्यूज मुजर्रद होती हैं। लोगों को चाहिए कि वो इसे जामिद शक्ल में लाकर अपनी जिंदगियों में बतौर नमूना पेश करें। पेरेंट्स ऐसे ही होने चाहिए। हमें बेशतर ये मिसाल देखने को मिलती है। एक 8 साला बच्चा अपने 5 साला भाई को मारता है, उस पर चीखता चिल्लाता है और उसे मारता है। बाप आता है और बड़े बच्चे को मारता है और उस पर चीखता है कि तुमने अपने भाई को क्यों मारा, आइंदा मत मारना। अब देखे, बाप के अल्फाज कुछ और हैं और उसका एक्शन कुछ और है। उसने वही हरकत दोहराई जो उसके बड़े बेटे ने छोटे के साथ की। अगर आप बड़े भाई से वजह पूछें तो वो कहेगा कि उसके भाई ने बदतमीजी की थी, और अगर बाप से पूछे तो वो भी कहेगा कि उसके बड़े बेटे ने बदतमीजी की थी। एक ही बात है, आपने बराह रास्त मनफी अंदाज पेश किया। इब्न सीना, जिसे मगरिब में एविस सीना कहा जाता है, कहते हैं कि बच्चों की एजुकेशन के लिए अल्फाज इस्तेमाल ना करें। बचपन की एजुकेशन में बुनियादी बात बॉडी लैंग्वेज है, रवैये की लैंग्वेज। क्या हम ट्राई करें? मैं आपसे एक नंबर पूछूंगा, आपने सोचे समझे बगैर उसका जवाब देना है। ये कितने हैं? 2, एक हाथ में कितनी उंगलियां हैं? 10, एक हाथ में कितनी उंगलियां हैं? 5, देखा आपने, मैंने क्या कहा? मैंने एक हाथ की उंगलियां पूछी, आपका जवाब 10 था। आपने मेरे अल्फाज को नहीं सुना, आपकी तवज्जो मेरे हाथों पर थी। इसी तरह बच्चा भी देखता है कि आप क्या करते हैं। आपके अल्फाज पर उसकी तवज्जो कम होती है। आप कितना ही कहें बेटा सिर्फ एक हाथ, बार बार कहें, लेकिन हाथ आपने दोनों उठाए हैं। क्या आपको घर में रूल्स चाहिए तो पहले माँ बाप से कहें कि वो उन रूल्स को फॉलो करें। एक मिसाल पेश करें, बच्चा खुद ही उन्हें फॉलो करेगा। इसके दोस्तों का हल्का मेरे बच्चे पर असरअंदाज होता है। मैं इस सिलसिले में क्या कर सकती हूँ? कुछ माँ बाप हैं जिनका ख्याल है कि बच्चे को घर पर रखा जाए, क्योंकि बाहर का माहौल बच्चे पर गलत असरात डालेगा। वो उसे बाहर जाने की इजाजत नहीं देते, जो कि गलत है। आखिरकार वो बच्चा बाहर जाएगा और बाहर असल लाइफ देखेगा। उसको पहले ही से ये सब पता होना चाहिए, लेकिन बाहर माहौल अच्छा नहीं है। ठीक है, ये सब बच्चों के लिए मुज़िर है, लेकिन बाद में जब उसे बाहर भेजेंगे तो मुस्तकबिल में भी ये अच्छा नहीं होगा। आप एक कंट्रोल्ड सेटिंग के साथ बच्चे को बाहर भेज सकते हैं, लेकिन आपको मोहतात रहना चाहिए कि वो कैसे दोस्तों में रहता है। घर से बाहर दोस्तों का बच्चे पर गलत असर पड़ सकता है। मैं फिर कहता हूँ, वो गलत चीजें सीख सकता है। अगर बच्चे और आपके दरमियान एतमाद और प्यार का रिश्ता मजबूत है तो बच्चा आपको उनके बारे में जरूर बताएगा। अगर बच्चा खौफ की वजह से आपको नहीं बता सकता तो ये खतरे की बात है, क्योंकि जब तक आपको खबर होगी बहुत देर हो जाएगी। अगर दोस्त अच्छे नहीं हैं और माहौल खराब है और आप कहते हैं कि दोबारा इस शख्स या बच्चे से ना मिलना या इस औरत या लड़की से ना मिलना, इस पर पाबंदियां आयद करके वो और ज्यादा उसी शख्स की तरफ मुतवज्जा होगा। आपको मुतबादिल रवैया अख्तियार करना चाहिए। उसी की एज ग्रुप के बच्चों के साथ एक अलग माहौल बनाने की कोशिश करें। आपको इस पर काम करना होगा। अच्छे फ्रेंड्स का सर्किल बनाने की कोशिश करें। अगर आपके पास पहले ही बेसिक वैल्यूज हैं और आपके बच्चे ने वो वैल्यूज कबूल कर ली है तो बच्चा खुद ही अपने माहौल में होने वाली गलतियों की निशानदही कर देगा और उसको रद्द कर देगा। वो उसको कबूल नहीं करेगा। वो आकर आपको बताएगा, अम्मी वो आदमी कितना बुरा है, वो नशा करता है। अच्छा वाकई मेरे बेटे, तुम्हें उससे बचकर रहना चाहिए। और वो कहेगा, हाँ अम्मी मैं आइंदा उससे नहीं मिलूंगा। और वो आपसे ऐसा तब कहेगा जब उसका ताल्लुक आपसे मजबूत होगा। अगर उसने अपनी वैल्यूज को अच्छी तरह कबूल किया है तो बच्चा खुद दूर भागेगा, क्योंकि इंसान अपनी फितरत के खिलाफ चीजों को हमेशा रद्द करता है। क्या बच्चे की हर बात मानना और इसकी हर जिद पूरी करना जरूरी है? बतौर वालिदैन हमारी यही ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चे किसी चीज से महरूम ना रहे।
یہ بالکل غلط ہے. میں اپنے بچے کی ہر خواہش پوری کروں گا. صحیح ہے یا غلط؟ یہ بالکل غلط ہے. ہوگا کیا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. بچہ اور زیادہ بے چین ہو جائے گا. زیادہ تر بچے اور بڑے جو ڈرگز اور الکوہل کا استعمال کرتے ہیں ان کے ساتھ ماضی میں یہی سلوک کیا گیا. لہٰذا غور فرمائیں، ایک بچہ صرف 10 سال کا ہے اور ہر چیز اس کو مہیا کی گئی. اس نے ہر چیز کا لطف اٹھایا. اس کے لیے نئے فون کا ماڈل خریدا گیا. اس کی ہر خواہش پوری کی گئی. ایسی کوئی چیز باقی نہ رہے گی کہ جس کے لیے وہ کوشش کرے. جب بچے کو یہ سب مل جائے، لیے بچوں کو زیادہ کھلونے نہیں دلانے چاہیے. اسے والدین اور رشتوں کی ضرورت ہے. اسے وہاں سے محبت ملے گی. وہ کھلونوں سے کھیلنا بھی سیکھ جائے گا، لیکن جب وہ کسی اور کے ساتھ کھیلے گا تو بات چیت بھی کرے گا. اس کی اپنی اہمیت ہے. بات یہ ہے کہ بچے کی بے چینی بڑھ جائے تو وہ ایسی چیزوں کو پانے کی کوشش کرتا ہے جو اسے سکون دے سکے. اس لیے ہمیں میانہ روی دکھانی چاہیے. صرف وہی کچھ خرید کر دے جو ضروری ہے. اگر ضروری نہیں تو مت خریدے. سیدھی سی بات ہے. بچہ رات کی 11 بجے ضد کرتا ہے کہ مجھے برگر دلا دے، ایسا مت کرے. بلکہ یوں کہیں کہ رات کے اس وقت مجھے کہاں برگر ملے گا، اس وقت نہیں لا سکتا. اس کو پیار سے منع کر دے. چیخیں مت، صرف سنجیدگی سے منع کر دے. جو بہن بھائی ہمیشہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں، ان کو کیسے سدھارا جائے؟ بہن بھائی کی لڑائی ایک ڈیلنگ میکینزم ہے جو سیکھا جاتا ہے. اس کی وجہ والدین کی آپس کی لڑائی ہوتی ہے. بچے وہی کچھ سیکھتے ہیں. یہی بات میں کہنا چاہتا ہوں. بچہ وہی چاہتا ہے جو اس کا رول ماڈل کرتا ہے. ہم بہت خوش ہیں ایک جوڑے اور والدین کی حیثیت سے ہمارا تعلق اچھا ہے، لیکن پھر بھی بچے لڑتے ہیں. ایسا کبھی کبھار ہوتا ہے، لیکن اگر واقعی ایسا ہو تو بچے ٹیلی ویژن کا شوقین ہے، ٹی وی سیریز، مووی. اس کا مطلب ہے کہ بچے پر توجہ نہیں دی گئی. اور یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اچھے والدین ایسا نہیں کرتے. کچھ باپ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں اپنے بچوں کی پرواہ نہیں ہوتی، یا وہ سخت مزاج ہوتے ہیں. اس صورت میں مائیں کیا کر سکتی ہیں؟ دونوں صورتیں خطرناک ہیں کہ باپ سخت مزاج اور لاپرواہ ہے. باپ کے اس رویے کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے، جیسے کہ شاید وہ گھر سے دور رہنا چاہتا ہو، شاید وہ کام کو زیادہ اہمیت دیتا ہو، شاید وہ گھر دیر سے آتا ہو، یا شاید وہ غصے کا تیز ہو. تو پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ ماں باپ کے درمیان کوئی اختلاف تو نہیں ہے. کیا پتا وہ گھر سے دور رہنا چاہتا ہو. اگر نہیں تو پھر وہ ایک غیر ذمہ دار باپ ہے. جب آپ ایک غیر ذمہ دار باپ سے اختلاف کرتی ہیں تو آپ اس کو گھر سے زیادہ دور کر دیتی ہیں. باپ کو نرم الفاظ میں سمجھائیں کہ بچے کو اس کی ضرورت ہے. اگر ممکن ہو تو کسی کنسلٹنٹ کے پاس جا کر مشورہ کریں اور حل ڈھونڈیں. اگر وہ سخت مزاج باپ ہے جو بچے کو مارتا پیٹتا ہے، اگر اس کا موڈ خراب رہتا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ باپ کے ساتھ نفسیاتی مسائل ہیں. اگر وہ ماں سے ناراض ہے یا ماں سے مسئلہ ہے تو اس کا حل تلاش کریں. اگر مسئلہ ماں کی طرف سے ہے، مثلا بعض اوقات کچھ خواتین اپنے الفاظ کے ساتھ اپنے شوہر کے اعصاب پر سوار ہو جاتی ہیں. انہیں خود کو چیک کرنا چاہیے کہ اپنے شوہر کی ناراضگی کی وجہ میں تو نہیں. کیا وہ مجھ سے ناراض ہے؟ کیا وہ بچوں کے ذریعے مجھے تو سزا نہیں دے رہا؟ اس بارے میں سوچیں. اگر نہیں، اگر یہ باپ کا ذاتی مسئلہ ہے تو یہ تصدیق کرنا ضروری ہے کہ باپ کو سپورٹ ملتی ہے. اگر ضرورت ہو تو کسی اور کو اس بارے میں بتا دیں. وہ اپنے کسی رشتہ دار یا دوست سے انڈائریکٹلی کہلوا سکتی ہے کہ اسے سپورٹ کی ضرورت ہے، ورنہ ایک ماں کے لیے صورتحال سے نمٹنا مشکل ہو جائے گا. ہم اپنے بچوں کے غصے اور رونے دھونے کی عادت کو کیسے قابو کر سکتے ہیں؟ اگر وہ رو دھو کر کچھ حاصل کرنے کی ضد کریں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حل یہ ہے کہ اگر بچہ بے جا ضد کر رہا ہو، اپنی منمانی کی کوشش کرے، چھینا جھپٹی کے لیے چلاتا ہے. یہ رونا بغیر آنسوؤں کے ہوتا ہے. بچہ بغیر آنسوؤں کے چلاتا ہے. اگر بچہ اس قسم کا رونا دھونا کرے تو ماں باپ کو یہ کہنا چاہیے، میرے بیٹے تم رونا دھونا مچا کر ہمیں ڈسٹرب کر رہے ہو. شاباش، دوسرے کمرے میں جاؤ اور جتنا جی چاہے رو. مضبوط لہجے میں واضح کہہ دیں، چلائیں مت اور ناراض نہ ہوں. آپ نے بچے کو احساس دلانا ہے کہ اس کے خواہ مخواہ رونے دھونے سے آپ کو فرق نہیں پڑتا. اگر وہ اپنا سر زمین پر مارے یا دیوار پر، آپ صرف اتنا کہیں، بیٹا دوسرے کمرے میں جاؤ، وہاں جو جی چاہے کرو. جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری ماں سے کچھ بات کرنی ہے. کبھی بھی ایسے بات نہ کریں کہ پلیز میرے بچے ایسا مت کرو، تمہیں کچھ ہو جائے گا. نہیں، بچے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے. وہ آپ کو گڑ گڑاتا دیکھنا چاہتا ہے. ایسی صورت میں جب آپ کو پتا ہو کہ بچہ صرف اپنی منمانا چاہتا ہے، آپ اپنا رد عمل ظاہر نہ کریں. اسے چیخنے چلانے دیں، لیکن اس کی مت سنیں. اور بچہ آخرکار سمجھ جائے گا کہ یہ طریقہ کام نہیں کر رہا. وہ خود ہی چپ ہو جائے گا. بڑی فیملی کے لوگ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں؟ آخرکار کوئی نہ کوئی ہوتا ہے جو ایک بری مثال پیش کرتا ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. بچے کے لیے بڑی فیملی بہت فائدہ مند ہوتی ہے. مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں. اسے تعلقات کا احساس ہوتا ہے. بچے کو آنٹی، انکل، دادا، دادی کی محبت ملتی ہے جو اسے تعلق کا احساس دلاتے ہیں، اور وہ سیلف کانفیڈنٹ بن جاتا ہے. لیکن بدقسمتی سے ہم جس دور میں جی رہے ہیں، ہر کوئی بچے میں مداخلت کرتا ہے، اس کی ایجوکیشن میں مداخلت کرتا ہے. اسی لیے والدین اپنا کنٹرول کھو دیتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے ایک مثال قائم نہیں کر پاتے. پھر وہ بچے پر اپنا غصہ نکالتے ہیں. آپ ایک دادا، دادی یا انکل ہو سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے بچے کے گائیڈ صرف اس کے ماں باپ ہے. ان کی رسپیکٹ کریں، آپ بچے کی سائیڈ نہ لیں. اس طرح کہہ کر کیا ہوا،
اگر اس نے 2 گھنٹے ٹی وی دیکھ لیا مت ڈانٹو، نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ اگر ماں اپنے 3 سالہ بچے کو ٹی وی نہیں دکھانا چاہتی تو آپ بچے کو خراب نہ کریں کہ وہ جو جی چاہے کرے، کیونکہ بچہ خود غرض ہو جاتا ہے اور اس کے پیچھے جاتا ہے جس سے اسے فائدہ ہوتا ہے۔ پھر بچے کو یہ خیال بھی آتا ہے کہ دادا دادی تو اتنے اچھے ہیں لیکن امی بری ہیں۔ آپ بچے کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ اس کی ماں دشمن ہے۔ اب ماں اپنا کنٹرول برقرار رکھنے کے لیے بچے کو دھمکاتی ہے کہ ان کے پاس مت جاؤ، ٹی وی مت دیکھنا۔ بچہ ماں سے جھگڑتا ہے، چاہے آپ دادا ہوں یا دادی، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ اپنے والدین کا بچہ ہے، وہ لوگ اس کی ایجوکیشن کے ذمہ دار ہیں، تو آپ کو ان کے طریقہ کار کی رسپیکٹ کرنی چاہیے۔ اگر کچھ غلط بھی ہو تو آپ مہذب طریقے سے ان سے بات کر سکتے ہیں کہ بیٹی تم نے ایسا کیا یا بیٹے تم نے یوں کیا، میرے خیال سے تمہیں اس بارے میں سوچنا چاہیے، میرے خیال سے یہ اتنا مفید نہیں ہے، آپ ایسا کہہ سکتے ہیں۔ بچہ اپنے ماحول سے متاثر ہوتا ہے اور اس طرح کے ماحول میں بچے بری طرح متاثر ہوتے ہیں۔ کچھ غلط مثالیں ہو سکتی ہیں، گلی یا اسکول سے وہ کچھ برے الفاظ سیکھ سکتا ہے، بری چیزیں سیکھ سکتا ہے۔ اگر بچے کا اپنے والدین سے اعتماد کا رشتہ ہے تو انہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اگر بچہ کبھی غلط سیکھے اور آ کر آپ کو بتائے میرے دوست نے کچھ ایسا ویسا کیا، اگر آپ اسے محبت سے سمجھا دیں کہ اس کے دوست نے غلط حرکت کی اور صحیح حرکت یہ ہے تو بچہ فوراً ریلیکس ہو جائے گا۔ سیدھی سی بات ہے کہ آپ کی بات اس لیے اثر کرے گی کیونکہ آپ کا تعلق مضبوط ہے، لیکن اگر آپ کا تعلق مضبوط نہیں ہے تو آپ پورا دن بھی اس کو لیکچر دیں، اس پر اثر نہیں ہوگا۔ ہمیں اپنے بچوں کو پرائیویسی ایجوکیشن کب فراہم کرنی چاہیے؟ بہت ہی اہم اور حساس سوال ہے۔ بدقسمتی سے وہ ایسی ایجوکیشن کنڈرگارٹن جیسی جگہوں پر دیتے ہیں، وہ کھل کر اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ جب آپ پوچھتے ہیں کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں تو جواب آتا ہے کہ بچے کے تجسس کی تسکین کے لیے۔ نہیں، اس طرح آپ بچے کو اور تجسس میں ڈال رہے ہیں۔ مزید یہ کہ کچھ کنڈرگارٹن میں باتھ روم کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ میں نے ایسا اس لیے کہا کیونکہ میں جانتا ہوں یہ مناسب نہیں ہے۔ پرائیویسی ایجوکیشن کی تعلیم اپنے رہن سہن سے دینی چاہیے۔ بچے کی پرائیویسی کا تعلق اس کی ذات سے ہے۔ اگر بچہ سیکھ جائے کہ اس کے رشتہ دار حتیٰ کہ اس کے والدین بھی اس کی اجازت کے بغیر اسے نہیں چھوتے تو وہ اپنے خلاف کسی بھی بدسلوکی، مداخلت یا اٹیک کی صورت میں خود کو زیادہ محفوظ رکھیں گے۔ یہ اس مسئلے کا ایک رخ ہے۔ دوسرا یہ کہ جب بچہ بلوغت کو پہنچتا ہے تو والدین نہیں بلکہ ماں کو بیٹی کی مدد کرنی چاہیے اور لڑکے کو اس کے بارے میں کسی بڑے کزن یا رشتہ دار کی مدد لینی چاہیے، نہ کہ باپ کی۔ ماں کا اپنی بیٹی سے اس بارے میں بات کرنا مناسب ہے۔ بیٹی ماں کے ساتھ بیٹھ کر اس مسئلے پر بات کر سکتی ہے، لیکن لڑکے کے لیے مناسب یہی ہے کہ کوئی بڑا بھائی یا ذمہ دار قابل اعتماد رشتہ داری اس کے بارے میں بہتر آپشن ہے۔ ہمارے خیال میں ان مسائل پر پبلک پلیس پر ہر بات کرنا درست نہیں ہے۔ آپ اسکول میں کلاس روم میں اس بارے میں بات کرتے ہیں اور سب بچے اس میں حصہ لیتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ اخلاقیات کے حساب سے بھی یہ مشکل ہے۔ بچے کی پرورش کے حوالے سے میرے اور میرے شوہر کے خیالات بالکل مختلف ہیں، ہم ایک رائے پر متفق کیسے ہو سکتے ہیں؟ انہیں اس بارے میں شادی سے پہلے سوچنا چاہیے۔ اپنی شریک ہاتھ کا انتخاب کرنے سے پہلے انہی چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اکثر نوجوان شریک ہاتھ کا انتخاب کرتے ہوئے ان چیزوں کے بارے میں نہیں سوچتے۔ میسج کرو، فوٹو بھیجو، گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، بس یہی چلتا رہتا ہے۔ 2 لوگ کار میں جا رہے ہیں، ایک نیو یارک جا رہا ہے، دوسرا لاس اینجلس جا رہا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر مجھے نیو یارک جانا ہے تو مجھے ایسے بندے کے ساتھ سفر کرنا چاہیے جو خود بھی نیو یارک جا رہا ہو۔ شادی بھی ایک سفر ہے، آپ منزل کی طرف سفر کر رہے ہیں، لہٰذا آپ ایک وقت میں 2 منزلوں کی طرف نہیں جا سکتے۔ اگر شریک ہاتھ میں سے ایک مذہبی ہے اور دوسرا نہیں ہے تو ان کو سیریس پرابلم ہوگا، دونوں ایک دوسرے کے قریب ہوں گے۔ اور اگر بچوں کی ایجوکیشن کے حوالے سے کچھ تفرقات ہیں تو وہ کسی کنسلٹنٹ سے مدد لے سکتے ہیں۔ وہ کچھ ریسورسز چیک کر کے ان کو پڑھ کر بھی کسی رائے پر متفق ہو سکتے ہیں، یا وہ چائلڈہڈ ایجوکیشن کی بنیادی معلومات کے لیے کسی ایسے کنسلٹنٹ کے پاس جائیں جس پر دونوں کو بھروسہ ہو، پھر انہیں اسی طرح عمل کرنا چاہیے۔ دوسری صورت میں اگر ان کی ویلیوز یا اعتقاد ایک دوسرے سے مختلف ہیں تو پھر یہ بہت مشکل ہوگا۔ اس میں جو بھی بچے یا بچی سے زیادہ محبت کرے گا وہ انہی کی راہ پر چلے گا۔ ایک اور سوال ہے ایک ماں کی طرف سے، میرے شوہر بچوں کے سامنے سموکنگ اور شراب نوشی کرتے ہیں، میں اس بارے میں کیا کر سکتی ہوں؟ ظاہر ہے آئیڈیلی اس ماں کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے شوہر کو اسموکنگ اور شراب نوشی سے باز رکھے۔ ایک دفعہ پھر اگر یہ مسئلہ شادی کے وقت سے ہے تو ان کو زیادہ محتاط رہنا چاہیے، یعنی ایک شرابی سے شادی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اگر وہ کہتے ہیں مجھے خود شادی کے بعد پتہ چلا، میں شروع میں منع نہیں کر سکی، اب بچے ایک خاص عمر تک بڑے ہو گئے ہیں، تو پھر یہ الگ بات ہے۔ پہلی بات، آپ اسے زیادہ دیر نہیں چھپا سکتے، جلد یا بدیر بچوں کو پتہ چل ہی جائے گا۔ اگر ماں کا بچوں کے ساتھ محبت اور اعتماد کا رشتہ گہرا ہے تو وہ ماں کی پیروی کریں گے اور ماں کی ویلیوز کو اپنائیں گے۔ تو جب ان کی اپنے باپ کی صورتحال کا پتہ چلے گا تو ماں اپنے بچوں کو ایسا سمجھا سکتی ہے کہ یہ ایک پرابلم ہے
جس میں آپ کے والد مبتلا ہیں اور وہ اس مسئلے سے نمٹ نہیں سکتے، لہٰذا ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ سارا الزام باپ کے سر ڈالنے کے بجائے وہ کہہ سکتی ہیں کہ ان کا باپ ٹراما میں ہے، بدقسمتی سے تمہارے والد فلاں فلاں وجہ سے اس لت میں پڑ گئے ہیں، اسی وجہ سے میں بھی تمہارے والد کو برداشت کر رہی ہوں، تم لوگوں کو بھی ایسے ہی برداشت کرنا چاہیے، لیکن جو بھی یہ کر رہے ہیں وہ غلط ہے۔ اس طرح وہ ریلیشن شپ کو ایک حد تک ہی ہینڈل کر سکتی ہیں، لیکن یہ بہت مشکل ہوگا۔ آخرکار بچے کسی نہ کسی طرح اس صورتحال سے متاثر ضرور ہوں گے۔ یہ سب کر کے ماں صرف اثرات کو کم کر سکتی ہے۔ ہماری جو بچیاں حجاب نہیں کرتی، ہم ان کو کیسے سمجھائیں؟ دراصل ہم اس کا جواب پہلے ہی دے چکے ہیں۔ بچہ ہمیشہ اس کو اہمیت دیتا ہے جسے ماں باپ اہمیت دیتے ہیں۔ اگر بچی کی ماں حجاب کرتی ہے اور بچی اپنی ماں سے محبت کرتی ہے تو وہ اپنی ماں سے متعلق ہر چیز سے محبت کرے گی۔ اس کے آس پاس آنٹیاں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن وہ خاص طور پر اپنی ماں کا انداز ہی اپنائے گی۔ لیکن ظاہر ہے اس صدی میں یہ اور زیادہ مشکل ہے، کیونکہ فطری طور پر لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں میں خود نمائی کا رجحان زیادہ ہے۔ اگر آپ بچے پر پریشر نہ ڈالیں، اگر آپ بچے کو اس سے نفرت پر مجبور نہ کریں، تو جب تک بچی اپنے جذبات کو خود مینج کرتی ہے، جب وہ ایک صحیح وقت پر فیصلہ کر لے تو وہ اسے اختیار کر ہی لے گی۔ لیکن کچھ ماں باپ اپنی بچیوں پر حجاب کی سختی کرتے ہیں، خاص طور پر چھوٹی عمر میں جب اس طرح کی باتیں زیادہ ہو جائیں تو بچی 18 سال یا 14 سال کی عمر تک پہنچ کر حجاب ترک کر دیتی ہے۔ میں پوچھتا ہوں اس نے حجاب پہننا کب شروع کیا؟ وہ کہتے ہیں جب 6، 7 یا 8 سال کی تھی۔ جب آپ اس میں زبردستی کرتے ہیں تو بچے رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ پلیز ایسا ماحول بنانے کی کوشش کریں کہ بچی اپنی مرضی اور پسند سے اسے اختیار کرے، اور اسے اختیار کرنے کے لیے میں پھر یہ کہوں گا یہ سب کرنے کا انحصار اس پر ہے کہ اس شخص کے ساتھ اعتماد اور محبت کا تعلق ہو جو ان سب پر عمل کرتا ہے۔ مختصراً یہ کہ انہیں یہ سب پسند سے کرنے دیں، بجائے اس کے کہ وہ اس سے نفرت کریں۔ انہیں اچھی بات بتائیں، ڈرائیں مت۔ میرا بچہ سارا دن سکرین کے سامنے گزارتا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں اس کو غلط کنٹینٹ سے کیسے دور رکھوں؟ مجھے اپنے بچے سے کیسے پیش آنا چاہیے جسے گیم کھیلنے کی لت ہے؟ اس کے بہت سے جوابات ہیں، لیکن میں ایک سمپل جواب دوں گا۔ سب سے پہلے تو یہ صدی ٹیکنالوجی کی صدی ہے اور یہ جنریشن ٹیکنالوجی کی جنریشن ہے۔ آئیے اس کو قبول کر لیں۔ اگر ہم بھی اسی زمانے میں پیدا ہوئے ہوتے ہم بھی ایسے ہی ہوتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ انٹرنیٹ سے دور رہے تو آپ کو اس کے لیے دوسرا متبادل ڈھونڈنا ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں، اگر بچے اور والدین کے درمیان ریلیشن شپ خوشگوار ہے، اگر کوئی کامن گیم ہے یا بچہ آپ کے ساتھ خوش ہے تو وہ آپ کے ساتھ زیادہ وقت گزارے گا۔ اگر باپ خود ایک کونے میں فون میں مصروف ہے اور ماں دوسرے کونے میں فون کے ساتھ ہے، اس طرح کر کے وہ بچے کو اور زیادہ فون کا عادی بنائیں گے۔ ایک متبادل ضرور ہونا چاہیے۔ سیدھی بات ہے، آپ کو گھر میں گیمز کھیلنی چاہیے۔ گھر پر بہت سی فیملی گیمز کھیلی جا سکتی ہے۔ آپ سرچ انجن پر ٹائپ کر کے بہت سے گیمز ڈھونڈ سکتے ہیں، متبادل تلاش کریں، پھر آپ کا بچہ ٹیکنالوجی کی طرف متوجہ نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ احمد بھائی، ایک دفعہ پھر ہمیں بہت اچھے جوابات ملے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ میں آپ کا پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو ہمارے لیے اور ہمیں اپنی اولاد کے لیے خوشیوں کا ذریعہ بنائے، نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے سارے کاموں کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، مگر 3 کاموں کا ثواب بند نہیں ہوتا بلکہ ان کا ثواب برابر جاری رہتا ہے۔ صدقہ جاریہ، علم جس سے نفع حاصل کیا جائے، نیک اولاد جو مر جانے کے بعد اس کے حق میں دعا کرتی رہے۔ دوسرے لفظوں میں، اگر آپ اپنے بیٹے یا بیٹی کی اچھی تربیت کرتے ہیں تو وہ نیک عمل کر کے آپ کو ثواب پہنچانے کا ذریعہ بنیں گے، حتیٰ کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی، یعنی گناہوں کے حوالے سے آپ مر چکے ہیں لیکن نیکیوں کے حوالے سے آپ زندہ رہیں گے۔ یہ ایک اچھا موقع ہے، اس وجہ سے ہمیں اپنے بچوں کی مذہبی اور جذباتی نشوونما کے لیے ان کو زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ دوسری صورت میں اگر ہم توجہ نہیں دیں گے تو ممکن ہے کہ وہ ایسے انسان بنے جسے اللہ تعالیٰ پسند نہ فرمائے۔ یہ آخرت میں نہ صرف ان کے لیے بلکہ ہمارے لیے بھی مفید نہ ہوگا، اور شاید اس دنیا میں بھی خود کو کوئی نقصان پہنچا دیں۔